इंसानों को इंसानों से खौफ है, ये इंसानों ने खुद पैदा किया। चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है। ज़मीन जो है वो पार्ट ऑफ अदर थिंग्स है, सारी आइसोलेटेड नहीं है। तो पहला जो दौर था उसको हम ज़माना कबल अज़ तारीख कहते हैं। कबल अज़ तारीख उसको कहते हैं कि इस ज़माने के बारे में हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है। ज़मीन का कोई बड़ा टुकड़ा तैरता हुआ ऑस्ट्रेलिया बन गया, कोई यूरोप बन गया, कोई शुमाली अमेरिका बन गया। समुंदर ना तो अमेरिका ने बनाए तो ना ईरान ने बनाए। समुंदर जो है सबके साझे, ना हम नए दौर में दाखिल हुए ना पुराना अभी ख़त्म हुआ है। इसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। दरिया है, उनमें सैलाब आते हैं, फ्लड आते हैं। वो दरिया जिसमें फ्लड नहीं आते वो सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एग्रीकल्चर जो है उसने इंसानों की तारीख में इनकलाब बर्पा कर दिया। अपनी एनवायरनमेंट को चेंज करने की इसमें अहलियत थी। इन्होंने कहाँ से शुरू हुआ? जंगलों, बियाबानों, गारों से अब हवा में उड़ रहा है, समुद्रों में तैर रहा है और पूरी यूनिवर्स की तरफ मज़ीद आगे बढ़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंडरस्टैंडिंग करंट वर्ल्ड आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो आफ्टर लॉन्ग टाइम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ। तबीयत से ठीक है सर आपकी? बड़े अरसे से सर आप गायब थे और हम चूँकि पूरी दुनिया के अंदर जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं उसको समझने की एक अदना-सी कोशिश करते हैं। जंगो जदल की बातें हो जाती है कि जंगों के पीछे क्या वजूहात है। हमने सी ट्रेड रूट की बात की, हमने लैंड ट्रेड रूट की बात की, हमने एयर की ट्रेड रूट की भी बात की। काफ़ी ज़्यादा हमारी कॉन्वर्सेशंस हुई। सर अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी जंगें हो रही हैं और ये जंगें रुकने का नाम नहीं ले रही। तो क्या ये दुनिया बदल रही है? ये क्या कोई ट्रांजिशन है? वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जंगें बिल्कुल जो हैं वो थमती हैं लेकिन दोबारा से शुरू हो जाती हैं। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इसमें देखिए, आपने ये सुना होगा एक चीज़ कि हम कहते हैं चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। या कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं है, चेंज मुस्तकिल है। बिल्कुल चेंज जो है ना वो होती रहती है। ये कायनात जो है, जो यूनिवर्स जिसको हम कह लें, कायनात कह लें, ये तकरीबन 14 अरब साल पुरानी है। 14 अरब साल पुरानी है ये कायनात, यूनिवर्स। हाँ जी। और ग्रेजुअली इसका एवोल्यूशन होता रहा, आगे चीज़ें बढ़ती रही सारी। इसके मुख्तलिफ चीज़ें इसमें सोलर सिस्टम है, जो है गैलेक्सीज़ हैं, पहले गैलेक्सीज़ हैं, सोलर सिस्टम हैं। फिर इसमें ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की एवोल्यूशन हुई है। शुरू में ये ऐसी नहीं थी। ये बहुत गर्म लावा उबलती हुई एक चीज़ थी, गर्म थी, तेज़ स्पीड थी इसकी। आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडी हुई, कुछ चीज़ें उगने के काबिल हुई, तो चीज़ें आगे बढ़ी। ग्रेजुअल चीज़ें आगे बढ़ी। ठीक है। इसमें पानी जो क्रिएशन ऑफ वाटर, H2O, ये सारी चीज़ें। तो ज़मीन में जगह जो टुकड़ा है सारा, जिसको हम इसको कई कॉन्टिनेंट्स हैं, कई इसके आइलैंड्स हैं, कई छोटे मोटे टुकड़े हैं, वो सारे जो हैं वो सारे पहले एक गोले की शक्ल में थे। बाद और इर्द गिर्द सारे पानी था। अब भी देखें ना, 71% पानी है, 71% ओशन वाटर है और बाकी 29% लैंड है। उस लैंड में भी पानी है। और फ्रेश वाटर कहते हैं, जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं, रिवर वाटर कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, सारा कुछ है जी। वो भी उस पे है। ठीक है। तो 71% तो वैसे ही ओशियन वाटर है जी, और पानी है। तो ये जो सारा सिलसिला है उसमें इस कुरान के ऊपर मुख्तलिफ अदवार शुरू हुए रेवोल्यूशन के। कोई एक चीज़ फिक्स नहीं हुई, कुछ अदवार बड़े लंबे थे। ठीक है। मसलन हम एक प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, ज़माना कबल अज़ तारीख। ये वो ज़माना है कि जो मैं समझें कि वो जो मैंने 14 बिलियन जो है ना 14 अरब साल कहा है कि क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, वहाँ से शुरू हुआ। पीछे जो भी चीज़ें हुई, फिर हम ज़मीन पे आ जाते हैं। ज़मीन जो है वो पार्ट ऑफ अदर थिंग्स है, सारी आइसोलेटेड नहीं है। तो पहला जो दौर था उसको हम ज़माना कबल अज़ तारीख कहते हैं। कबल अज़ तारीख उसको कहते हैं कि इस ज़माने के बारे में हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है। जो एविडेंसेस हमारे सामने आते हैं, जो शवाहिद आते हैं, उसकी बुनियाद पे हम किताबें लिखते हैं। ठीक है। कि ऐसे लोग वो होते थे, ये होता था, वो होता मतलब था। कोई क्राफ्ट्स, हम कोई पेंटिंग्स या फिर कार्विंग्स के थ्रू, हाँ, वो कार्विंग, कोई आर्टिफैक्ट्स, कोई इस किस्म की चीज़ें, कोई रूइंस खंडरात, कोई इस किस्म की चीज़ें, उससे हम अंदाजे लगाते हैं। ठीक है। और ये जो ज़माना है प्री हिस्टोरिक का, ये फिक्स नहीं है। इसमें नई नई चीज़ें जो आगे रिसर्च होती है
ہمیں نئی چیزیں ملتی ہیں تو ہم وہ سٹوری دوبارہ ری رائٹ کرتے ہیں, دوبارہ لکھتے ہیں اس کو کہ پہلے مثلا ہمارا یہ خیال تھا کہ ایجپٹ میں مصر میں اس طرح سے فرعون تھے, فلاں تھے, اس طرح چیزیں, لیکن جب تمہیں چیزیں اور ملتی ہیں تو دوبارہ اس کو لکھتے ہیں کہ فرعون تو تھے, غلاموں کی کیا صورتحال تھی, وہ کہاں رہتے تھے, ان کے کیا, فرعونوں کے تو آپ کو پیرامڈس اور ٹیمپلز بڑے ملتے ہیں, بڑے مانومنٹل, اس طرح باقی جگہوں پہ بھی. تو یہ چیزیں ساری ایسا ایسا بنی. تو اس سے پہلے یہ تھا کہ یہ جو زمین کا گولا ہے جس کے ارد گرد پانی تھا, یہ جب یہ ٹوٹا تو ٹوٹ کے یہ بکھرا. آج بھی یہ سارے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے خشکی کے ٹکڑے ہیں ان کو سب اکٹھا کر دیں تو وہ جکسو پزل جیسے اکٹھا کرتے ہیں تو وہ دوبارہ سے وہی گولا بن جائے گا. اور اس کے ارد گرد پانی تھا تو اب یہ ٹوٹ گیا. اب اس میں بہت سارے کانٹیننٹ بنے, زمین کا کوئی بڑا ٹکڑا تیرتا ہوا آسٹریلیا بن گیا, کوئی یورپ بن گیا, کوئی شمالی امریکہ بن گیا, کوئی جنوبی امریکہ بن گیا, اس کے آگے ڈفرینٹ ممالک ہیں. تو یہ ایک دور تھا. اب اس کے اندر جب انسانوں کی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں اس کرۂ ارض کے اوپر تو ان کے جو نا دو بڑے مسئلے تھے. ایک تو ان کا یہ تھا کہ ایک تو بھوک ہے, ٹھیک ہے, سب سے بڑا جو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں, قرآن مجید میں لائلاف قریش میں یہ واضح کیا گیا ہے بڑا کمپریہنسولی 2 لفظوں میں, جو اور خوف, یہ 2 بڑے مسئلے تھے. ایک تو بھوک کا مسئلہ تھا, دوسرا خوف کا. جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک جو ہے مطلب اس کے لیے آپ کو خوراک چاہیے. قدرت نے خوراک کے اظہار پیدا کیے, زمین سے اگی ہوئی خوراک, سی فوڈ, بے شمار چیزیں. اس کے بعد آگے بڑھ کے انسانوں میں اتنی اہلیت دے دی کہ وہ اپنا فوڈ پروڈیوس کر سکیں, اس کو امپروو کر سکیں, بڑا کر سکیں. تو خوراک کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ساری چیزیں مسئلے پیدا ہوئے خوراک کے سلسلے میں وہ خوراک کی مس مینجمنٹ تھی. مس مینجمنٹ کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا, اس کو باقی بھوکے مرنے لگے. وہ ہر دور میں آگے ہوتا رہا, جو زمانہ آگے چلتا رہا وہ کم ہوتا رہا. دوسرا ہے خوف. خوف جو ہے شروع میں 2 قسم کے خوف تھے. ایک تو تھے جو ہے نیچرل ڈیزاسٹرز, قدرتی آفات, زلزلہ, فلڈ آ گئے, چیزیں آ گئیں, پہاڑ گڑ گڑانا شروع ہو گئے, رستے بدل گئے دریاؤں کے, تو لوگوں کی تباہی بے شمار ہوئی. دوسرا تھا جو ہے نا وائلڈ اینڈ پوائزنس اینیملس. یہ 2 بڑے خطرے تھے انسانوں کے لیے. اس سے بچتا بچاتا سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ کمزور 2 لیگڈ اینیمل انسان جو ہے تو یہ سب سے بچتا بچاتا آگے چلتا رہا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ یہ انسان جو ہے جو اس طرح سے اس نے کیا ہے, بڑی اس نے ہمت کی. اس میں ایک خوبی تھی باقی جانداروں کی نسبت, باقی اینیملس کی نسبت جو اس سے پہلے پیدا کیے گئے, پہلے تخلیق ہوئے. اس میں خوبی یہ تھی کہ یہ تھنکنگ اینیمل تھا. اپنی انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی اس میں اہلیت تھی. انہوں نے کہاں سے شروع ہوا, جنگلوں, بیابانوں, غاروں سے, اب ہوا میں اڑ رہا ہے, سمندروں میں تیر رہا ہے اور پوری یونیورس کی طرف مزید آگے بڑھ رہا ہے. 2 خوف جو میں بیان کیے ہیں, 2 خوف نیچرل تھے. اچھا, انسان میں نہیں, انسان کے پیش نظر انسان ان خوف کو قابو کرنے کا جو نا انسان میں اہلیت تھی کہ وہ اپنے ہتھیار بنا لے, جنگلی جانوروں سے لڑ لے, ان کو انسلیو کر لے. ٹھیک ہے. یا پوائزنس اینیملز ہیں, سانپ وغیرہ ہیں, ان سے بچت کے طریقے ڈھونڈ لے. یہ نیچرل تھے. اسی طرح سے زلزلوں سے بچ لے. بے شمار انسان نے انوویشن کی ہے, زلزلوں سے بہت کم خطرے ہو گئے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی مکمل ختم نہیں کر سکے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ چیزیں جو نا یہ سمجھی جائیں, یہ کبھی ختم ہو بھی نہیں سکتی. مثلا دریا ہے, ان میں سیلاب آتے ہیں, فلڈ آتے ہیں. وہ دریا جس میں فلڈ نہیں آتے وہ سوکھ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. فلڈ جو ہے نا دریا کی زندگی ہے. دریا کو زندہ رہنے کے لیے وہاں فلڈ آنا ضروری ہے. تو جن دریاؤں میں فلڈ نہیں آتے وہ کیسے گیا بیاس ادھر پھرتا ہوتا تھا کبھی, اب پیچھے سے انڈیا میں ہی ختم ہو جاتا ہے. تو جن دریاؤں میں پانی خشک ہو جاتا ہے ان کا رول ختم. صحرائے گوبی میں بڑے بڑے پل ہیں, بڑی بڑی اس طرح کی چیزیں ہیں, کبھی دریا ہوتے تھے, اب خشک ہو گیا, پر نام و نشان نہیں ہے. وہ ایویڈنسز جو ہمیں ملتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پہ کبھی تھا. اسی طرح سے جو پوائزنس اینیمل ہیں ان کا کم کرتے ہیں, زلزلے ہیں, باقی چیزیں ہیں. تو یہ تو 2 قسم کے خوف تھے. ایک تیسرا خوف جو ہے نا, جو آپ کی بات کی ہے آپ نے, تیسرا خوف انسانوں سے خوف ہے. یہ انسانوں نے خود پیدا کیا ہے. قدرت کے جو 2 خوف تھے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے اندر اہلیت موجود تھی, اور انسان نے کافی حد تک ان پہ قابو بھی پایا. جس حد تک بھی ہوتا تھا کافی حد تک
انہوں نے بڑی بڑی ترقی کی ہے, کیا کچھ کیا. آپ امیجن کریں کس طرح جنگلوں بیابانوں میں غاروں میں چھپ چھپا کے ڈرتا آگے. اور یہ کریڈٹ جو ہے نا یہ سارا یہ ہماری ماؤں کو جاتا ہے, جو انہوں جو ہے نا غاروں سے ان بچوں کو, انسانوں کے بچوں کو اٹھا کے وہ بیابانوں سے ٹکراتی ہوئی, سمندروں سے گزرتی ہوئی, جو سیلاب کے علاقوں میں زلزلوں سے اپنے بچوں کو بچاتی ہوئی, سینے سے لگاتی ہوئی, تو تاریخ غاروں سے شروع ہو کر وہ روشن شہروں تک لے کے آئی. واہ, تو وہ پورا کریڈٹ اس کا ہے, اس کی والدہ کو جاتا اس ہے, کا ماں ہے. کو جاتا لیکن ہم نے اس کو مذاق بنا دیا. عورت کے حقوق کے حوالے سے دیکھیں تو اس پہ الگ ایک پوڈ کاسٹ بھی ہو سکتا ہے. ہے. جی جی ضرور. اور اس وقت اسپیشلی جو ایونٹس ہو رہے ہیں, جی جی کبھی کسی ڈاکٹر پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے, ہاں جی. کبھی کسی کی جان لے لی جاتی ہاں ہے. جی ہاں جی اٹ از ویری الارمنگ ان پاکستان کہ ہم خود کو ایک سویلائزڈ نیشن کہتے ہیں, اینڈ یہ باربیرینزم سے بھی بدتر جو ہے وہ ہم سلوک کر رہے ہیں. تو پہلا یہ تھا دور, ہوں. تو کافی عرصہ چلا. اس میں پہلا سب سے تھا کہ فوڈ گیدرنگ, پھر ہنٹنگ, پھر ایگریکلچر. یہ پری ہسٹورک کے میجر 3 دور ہیں. ٹھیک ہے. تو فوڈ گیدرنگ کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے اگی گئی چیز ہے, اپنے پھل توڑ کے کھا لیے. جی ہاں جی, آپ نے کچھ نہیں کیا, قدرتی طور پہ اگے ہوئے پھل اور سبزیاں آپ کو گزارا ہوتا رہا. جب اس کی شارٹیج ہوئی تو اب یہ تھا کہ کوئی متبادل ڈھونڈنے ہیں, یعنی کہ وہ پہلا ایک اکنامک کرائسس انسانوں کو فیس کرنا پڑا. ٹھیک ہے. اور جن جانداروں نے وہ اکنامک کرائسس فیس کر کے اس کا متبادل نہیں ڈھونڈا وہ ختم ہو گئے. ڈائنوسار ختم ہو گئے, کئی پرانے جاندار ختم ہو گئے. لیکن انسان ایک کریٹو اینیمل تھا, کریٹو جاندار تھا جس نے اس کے متبادل ڈھونڈے. انسانوں نے اس کے ساتھ ساتھ ہنٹنگ شروع کی, گوشت کے ساتھ ہنٹنگ جو ارد گرد تھے اس کے ساتھ تھا. ہنٹنگ کے لیے قبیلے بنے, کیا کچھ کیا انہوں نے. اس طرح سے بہت سارے ایویڈنسز ہیں دنیا کے اندر جہاں پہ ہنٹنگ ٹرائبز رہتے تھے, انہوں نے یہ سلسلہ کیا. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ فوڈ گیدرنگ کا بھی ہے, سبزیاں پھل بھی ہے, اور ساتھ ہنٹنگ بھی ہے, ہنٹنگ میٹ ہے. ہنٹنگ کی ٹیکنیکس, اس کے ہتھیار, اس کے بے شمار قسم کے ویپنز اور یہ ٹولس سارے بنائے گئے, کیسے ہم ان کو ہنٹ کرنا, نئے نئے طریقے, پلاننگ شروع ہو گئی. یہ 4 ساری چیزیں. اس کے بعد پھر ایگریکلچر نے یہ کیا کہ ایگریکلچر جو ہے اس کی وجہ سے ایک پرماننٹ سیٹلمنٹ شروع ہوئی. ایگریکلچر کی وجہ سے پرماننٹ سیٹلمنٹ شروع ہوئی. پہلے پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں تھی. لوگ جتھوں کی شکل میں رہتے تھے, انڈیویجول کی شکل میں رہتے تھے, گروپس کی شکل میں رہتے تھے, قبیلوں کی قبیلے بن گئے. لیکن جہاں سے ان کی روزی ختم ہو جاتی تھی, ان کو ہنٹنگ اینیمل اویلیبل نہیں ہے, خوراک نہیں ہے, وہ موو کر جاتے. مائگریشن جو ہے وہ فریکوینٹ تھی, لوگ ایک جگہ دوسری جگہ جاتے رہتے تھے. اور ان کے پیچھے جو وجہ تھی وہ ایگریکلچر تھی نہیں, اس کے ایگریکلچر بعد میں شروع ہوئی نا, وہ ٹیمپریری سیٹلمنٹ اس کو کہتے ہیں. اچھا. یہ فوڈ گیدرنگ اور ہنٹنگ کے جو دونوں پیریڈ ہے اس میں ٹیمپریری سیٹلمنٹ تھی, اور اس میں جو نا فریکوینٹ مائگریشن ہے, اور 2 بار لوگ جاتے ہیں. مطلب کہ اگر ایک وادی میں خشک سالی آ گئی ہے تو پہاڑ کے دوسری سائڈ پہ چلے گئے, کہ دریا کے کسی اور کنارے پہ چلے گئے, وہاں جا کے ڈیرے لگا لیے, کیونکہ خوراک جہاں پہ کم ہو گئی ہے دوسری جگہ خوراک موجود ہے. تو مائگریشن جو ہے نا شروع سے ہی ہے. اور دوسرا جو ہے اس میں تیسرا دور جب آیا, جب اس میں ہنٹنگ کے اینیمل بھی نہ ملنا شروع ہوئے, ان کی کمی آ گئی, شارٹیج ہو گئی. ہنٹنگ اب بھی ہوتی ہے, وہ فوڈ گیدرنگ اب بھی ہوتی ہے, لیکن ان کی شارٹیج جب ہو گئی دونوں کی, تو پھر اس کے ساتھ ایگریکلچر شروع ہوا. یہ لوگوں کی آبزرویشن تھی کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ صرف ہنٹنگ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا, نہیں ڈیپینڈ کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو ساتھ ساتھ ایگریکلچر بھی پوری نہیں ہوتی. انسان بڑا جو نا ایک سہل پرست بھی ہے, کہ زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتا, لیکن جب خوراک نہیں ملتی تو پھر کچھ کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. یا تو وہ کچھ کو متبادل ڈھونڈے یا کچھ کرے. متبادل اس کا تھا ایگریکلچر. ٹھیک ہے. ایگریکلچر جو ہے اس نے انسانوں کی تاریخ میں انقلاب برپا کر دیا, ایگریکلچر نے, کیونکہ اب وہ ایک جگہ سیٹلمنٹ ہو گئی ان کی. پہلے ان کی ٹیمپریری سیٹلمنٹ ہوتی تھی, اب ایگریکلچر کی وجہ سے ایگریکلچر ایک اس کا ہے ہی ایسا کہ اس کو پرماننٹ سیٹلمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم کاشت کر کے تو آپ کسی اور علاقے میں چلے جائیں, ہاں جی, پیچھے دیکھنے والے کوئی نہ ہو, اس کی اب دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے, پھر پیشے بن گئے, اس طرح کی چیزیں. تو یہ ساری سلسلے ہوتے رہے. اس کے بعد 2 چیزیں اور ہوئیں کہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بننا شروع ہو گئی, اور اس میں کچھ بادشاہ اس قسم کے لوگ جو ہو گئے شروع, کچھ جگہ پہ ہوئے, کچھ جگہ پہ نہیں ہوئے. تو اس طرح کی چیزیں ایک آہستہ آہستہ کچھ طاقتور لوگ جو تھے
انہوں نے شروع سے ہی یہ انسانوں میں ہے کہ انہوں نے قبضے کرنے شروع کر دیے. اس میں جو ہے نا دوسروں کے حقوق پہ, دوسروں کی جائیدادوں پہ, دوسروں کی چیزوں قبضے پہ شروع ہو گئے. جو ایکول ڈویژن ہو سکتی تھی خوراک کی وہ ختم کر دی. قبضہ آ گیا شروع. مطلب جس کے پاس پاور ہوگی اسی کے پاس اس نے اتھارٹی وہ ہوگی. انہوں نے آہستہ آہستہ, میں مختصر کر رہا ہوں, اس پہ بہت لمبی بات ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں غلام داری نظام, سلیو ایج شروع ہو گئی, جو بڑے بڑے بادشاہوں نے سلیو بنا دیے. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈاکٹر صاحب کہ یہ ابھی ہم کیا اسی دور کے اندر واپس نہیں چلے گئے؟ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں غلامی ہو رہی ہے, ابھی بھی ہم دیکھ وہ اس رہے کی ہیں. نیچر ڈفرینٹ ہے. ہاں لیکن the nature is different. ایرا سیم ہے, ہم نیچر ابھی وہ ڈفرینٹ ہے. تھرڈ فیئر جو ہے نا اس سے باہر نہیں نکلے. جب تک تھرڈ فیئر سے باہر نہیں نکلیں گے وہ پر امن, سکون, امن, سارا چیزیں نہیں. تھرڈ فیئر جو آپ نے بتایا تھا انسانوں کو انسانوں کا کو خوف وہ ہم نے خود پیدا کیا ہوا ہے, اس لالچ میں کہ ہم ساری دنیا پہ قبضہ بن جائے کریں, اس پہ ہم خدا بن کے بیٹھ جائیں, ہر چیز پہ قبضہ ہمارا ہی ہو. اور ڈاکٹر صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ, اسی ایک جو ایلیمنٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں, اسی کی وجہ سے دنیا کے اندر جنگیں بھی ہو رہی ہیں, اسی کی وجہ سے دوسروں کی جگہوں پر قبضے بھی ہو رہے ہیں, قتل و غارت گیری بھی ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی اسی وجہ سے. ایوری تھنگ از. لیکن دنیا آگے چل رہی ہے, اس سب کے باوجود دنیا آگے چل رہی ہے, ٹرانزیشن ہو رہی ہے, لیکن وی آر لیونگ ان دیٹ فیز. ہماری مینٹالٹی سوچ اس میں وہ چیزیں جو ہے نا ان کی نیچر بدلتی جا رہی ہے, اور آگے جو آگے بڑھ رہے ہیں, اگلا زمانہ پچھلے والے سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. اب سلیو ایج کیا تھی, اس میں سلیو اکانومی کیا جس کے پاس سلیو زیادہ ہے, آقا اور غلام کا رشتہ, جس پاس سلیو زیادہ ہے وہ مالدار ہے. ابھی اگر ہم دیکھیں تو وہ نیچر ڈفرینٹ ہو گیا. جس کے پاس امپلائیز زیادہ ہیں, جس کے پاس جاب زیادہ لوگ کر رہے ہیں, جس کی کمپنی بڑی ہے, اس کے اندر زیادہ لوگوں کا روزگار ہے, وہی سیم سلیوز والا سسٹم ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں پہ وہی کیپٹلسٹ مینٹالٹی ہمیں دکھائی دیتی ہے. بالکل, یہ سلیو ایج جو ہے نا, اس میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی, لوگ غلاموں کو خریدتے تھے, کنیزوں کو خریدتے تھے, بچے پیدا کرتے تھے. جیسے آپ ہارٹ بریڈنگ کرتے ہیں, کیونکہ جس کے پاس سلیو زیادہ ہوں گے وہ کھیتی باڑی زیادہ کر سکے گا, مینول لیبر اس کے بعد زیادہ ہوگی, اور باقی چیزیں ہوں گی, تو زیادہ مویشی پال سکتا ہے وہ, اس قسم کی چیزیں. تو یہ ایک دور تھا. ٹھیک ہے. تو اس دور میں جو غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے, ان کو جو ہے نا وہ صرف یہی تھا کہ ان کو 2 وقت کی روٹی مل جائے تاکہ وہ سروائیو کر سکیں اور وہ زندہ رہ سکے, تاکہ وہ اپنے آقا کی خدمت کرتے رہے. That was more than enough. That was اس کے علاوہ نہیں ہے. اب یہ تھا کہ اس میں بھی ہر چیز کی ایک سیچوریشن ہوتی ہے. غلام داری نظام کی بھی ایک سیچوریشن آئی, جس میں اس کی پیداوار کم ہونے لگی, کہ وہ غلاموں کو کیا انٹرسٹ ہے پیداوار بڑھانے میں, ان کو تو 2 وقت کی روٹی ملنی ہے, وہ کیوں اتنی محنت کریں, وہ کیوں دور دراز کھیتوں میں پانی لے کے جائیں, لگائیں, کون دیکھنے والا ہے, اتنی سپرویژن ہو بھی نہیں سکتی تھی. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ان کو کوئی انسینٹیو دیا جائے غلاموں کو, تاکہ پیداوار بڑھے گی تو سروائیول ہوگا. انہوں نے ان کو انسینٹیو دیا کہ آپ جو فصل اگائیں گے اس کا کچھ پرسنٹیج آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے, زیادہ ہوگی تو ان کی پرسنٹیج بھی زیادہ ہو جائے گی. تو اس طرح سے چیزیں یہ دور گزرا. اچھا, ابھی سر بڑی آپ نے اہم اور بڑی قیمتی بات کی, لیکن جس طریقے سے آپ نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو تیسرا فیئر ہے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آپ کو طریقہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ جس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا تھرڈ فیئر کے حوالے سے, تیسرا خوف جو ہے اس وقت جو آگے بڑھ رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ اس کو ختم کیے بغیر انسانوں کا گزارا ہی نہیں, ان کو ختم کرنا پڑے. مطلب ایک وقت آئے گا جب انسان یہ خود ختم کر دیں گے, خود کریں گے, خود ہی پیدا کیا خود ہی کریں گے. ٹھیک ہے, ان کا اس کے بعد گزارا ہی نہیں ہے. اب مثلا ہم لمبا ہو جائے گا, اس کو اگلی دفعہ ہم اور کنٹینیو کریں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تجارت مختلف ہم کور کر چکے ہیں, زمینی تجارت, سمندری تجارت. اس وقت جو ہے جو تجارت ہے وہ زیادہ تر ہے اس کی سی ٹریڈ ہے. 80 to 90% سی ٹریڈ ہے. اس میں بے شمار آبنائے ہیں, اسٹیٹس ہیں, سمندر ہیں, جگہ جگہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں ساری چیزیں. اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں, سمندر جو ہے نا, میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ سمندر نہ تو امریکہ نے بنائے ہیں تو نہ ایران نے بنائے. سمندر جو ہے سب کے سانجھے ہیں, ہر ایک کو سمندری تجارت کا مکمل حق. کسی کو حق نہیں پہنچا کہ وہ آبنائے جو ہے ان کے اوپر ٹیکسز لگائے, ٹوکن لگائے. ایک لگایا گا تو باقی 100 اور بھی لگائیں گے. بالکل. ہاں جی, تو یہ ایسا ایسا ان چیزوں میں آگے پیچھے ہوتے ہوئے اور ہم آگے بڑھیں گے. تو ابھی ہم اس کی طرف کہتے ہوئے کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو کیسے ہم جہاں تک پہنچے ہیں.
कैसे हम यहाँ तक पहुंचे और नेक्स्ट के अंदर इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ये भी हम आपसे जानेंगे. लेकिन एक सिलसिला इसमें शुरू हो चुका है. एग्जैक्टली. इस वक्त हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं, ना हम नए दौर में दाखिल हुए, ना पुराना अभी खत्म हुआ है. इसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं. इसको ट्रांजिशन फेज हाँ जी. उसमें यह है कि ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तब्दील होंगी. उसमें कोई लड़ाइयाँ भी होंगी, कोई जंगें भी होंगी, ठीक है. सुलह भी होंगी, कई चीज़ें होंगी. तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी. बिल्कुल. आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इंसानों को समझ आ जाएगी कि हम सारे मर जाएंगे, सारा ही सिलसिला खत्म हो जाएगा अगर हमने अमन से रहना ना सीखा तो. एग्जैक्टली. तो अमन से रहना सीखना पड़ेगा. सीखना पड़ेगा अमन से रहना में. थैंक यू सो मच सर, इट वाज रियली नाइस हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू. बड़ा अच्छा लगा वंस अगेन. और ये जो ट्रांजिशन फेज है इसके नेक्स्ट पार्ट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे. बड़ा एक लंबा और बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन वी आर विटनेसिंग दिस ट्रांजिशन फ्रॉम आवर आइज़ एज ऑफ नाउ. हम खुद इस बात को विटनेस कर रहे हैं. जंगें हो रही हैं, निज़ाम तब्दील हो रहे हैं, किस तरीके से ट्रेड्स तब्दील हुई और फिर उन जंगों के जो इम्पैक्ट्स हुए. खैर आपसे बात करके हमेशा हमारे जो है वो नॉलेज में और हमारी सोच जो है वो मज़ीद डाइवर्सिफाई होती है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नाज़रीन. उम्मीद करते हैं कि आपने भी हमारे आज के पॉडकास्ट को एंजॉय किया होगा, सीखा होगा. नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अमान साहब के साथ. मुझे भी और प्रोफेसर साहब को भी इजाज़त दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह निगहबान.